Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem, ma ba'd. We'll start with the fourth session today, and this is going to be the start of the second juz, and we are still continuing Surah Al-Baqarah, which continues till the mid of the third juz. So it goes through like two and a half juz. It's the longest surah in the Quran. So we'll continue from where we left from the beginning of the second juz. दूसरे पारे से इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. अब चेंज किबला डायरेक्शन बदलने की बात आ गई. पहले हम देख चुके थे कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन. ए बनी इसराइल, ए यहूदियों, तुम याद करो नेमतों को जो हमने तुम्हें दी थी और तुम्हें सारे आलम के ऊपर तुम्हें फजीलत दी थी, चोजन नेशन बनाया था तुम्हें. और फिर अल्लाह ने आगे उनकी करतूत बताए, उनकी हरकतें बताई, उनकी बेहूदियाँ बताई, अंबिया को कत्ल किया तुमने, ये किया वो किया वगैरह वगैरह वगैरह. और फिर अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मिल्लत इब्राहीम जो है वो जो है लीडर बनेगी, और यहूद जो है मिल्लत इब्राहीम नहीं है, वो अपने आप को यहूदी कहते हैं, अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिल्लत इब्राहीम का नाम दिया गया. वहाँ पे ये बात हुई. और फिर अब यहाँ आके कंप्लीट चेंज ऑफ लीडरशिप हो गई. शुरू में कि अब क़िबला भी उनका बदल दिया गया मुसलमानों का. तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप तकरीबन और मुसलमान तकरीबन 16-17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे. फिर उसके बाद अल्लाह पाक का हुक्म आ गया जिसमें था कि अब क़िबला बदल दिया जाएगा, और नमाज की हालत के अंदर ही क़िबला बदला. और ये चेंज ऑफ क़िबला जो था ये यहूदियों को परेशान करने लगा. तो इसमें ये एक तरफ ये इशारा है कि अब लीडरशिप मुस्तकिल बदल गई है. अब यहूदियों, और तुम्हारा कोई भी चीज़ तुमसे सिमिलरिटी नहीं रही है, हर चीज़ अलग हो गई है, मुसलमानों का क़िबला भी अलग हो गया है. और उसके पीछे हिकमत गालिबन ये थी कि शुरू में जब मुसलमान आए तो उनको सेटल होने में वक्त चाहिए था. नई जगह पर आए थे, यहूदी थे जो मुखालफत उनकी थी बहुत. तो शुरू में बैतुल मुक़द्दस को रखा गया क़िबला, जिससे उनके दरमियान में थोड़ी सी उनकी जो मुखालफत थी वो कम हो गई कि जब एक कॉमनैलिटी आती है तो फिर उससे थोड़ा सा नरम गोशा आ जाता है. और उसके बाद जब मुसलमान सेटल हो गए, वहाँ पे रियासत मदीना बन गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होल्ड हो गया, और मदीने के लोगों ने और अंसार ने और सब ने और जो कबाइल थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की लीडरशिप तस्लीम कर ली, और यहूदियों के साथ भी मुआहदे वगैरह हो गए. तो फिर उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़िबला बदल दिया गया. और एक वजह ये भी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काबा शरीफ से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरबों में भी और सारी उम्मतों में बहुत तक़द्दुस वाले थे. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपको बहुत इस बात की ख्वाहिश थी कि काश के बैतुल्लाह और काबा शरीफ दोबारा हमारा क़िबला हो जाए. और आप बार बार ऊपर आसमान की तरफ नज़र करके देखते थे कि शायद कोई वही आए और ये बात ऐलान करे. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें यही फरमाया कि हम आपका चेहरा बार बार ऊपर उठता देखते हैं, और हमें आपकी ख्वाहिश का पता है, और अब हम ये सेटल कर देते हैं, इस बात को जारी कर देते हैं कि अब क़िबला इंशाअल्लाह बैतुल्लाह शरीफ होगा. और यहूदियों से जो एक मुमासलत रह गई थी वो भी बदल दी गई, और मुसलमानों की हर चीज़ पूरी अलग हो गई, और हर यूनिकनेस हो गई. और ये यूनिकनेस ऐसी चली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की फितरत में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है कि आपने पसंद फरमाया कि हम मुसलमान और मुसलमान उम्मत इनकी हर चीज़ मुनफरिद हो. हर चीज़ में इस बात का ख्याल रखा. बार बार मुख्तलिफ जगहों पे ये अहकाम आए और इस बात का ऐलान किया गया कि अपने आप को फ़र्क करो, मुशरिकों से मुशाबियत ना करो, गैर मुस्लिमों से मुशाबियत ना करो. तो अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बार बार ये भी होती है कि, और जहन में आती है कि जी हमें बनी इसराइल को जो है वो उनकी लीडरशिप ले ली गई, चोजन नेशन थे वो ख़त्म कर दिया गया, और हमें दे दी गई. हम कौन से इस काबिल हैं? हम भी तो वही सारी हरकतें कर रहे हैं बनी इसराइल वाली, और हमने क्या कमाल कर दिया? तो बात असल में ये थी कि पहले जो थी वो लीडरशिप एक फैमिली के पास थी. बनी इसराइल कबीला था, एक फैमिली थी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ख़ानदान था पूरा, और 10 जो 12 बेटे थे उनके 12 कबीले थे, और उनके दरमियान में मखसूस थी लीडरशिप.
اور اللہ نے کہا تھا ہم کہ اے یعقوب کی اولادوں بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں فضیلت دے دی ہے، اور اس کے بعد سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے اور صرف انہی کے لیے بھیجے گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں میں آئے تھے، اور یہودیوں نے جس طرح اور حرکتیں کی اور انبیاء کو قتل کیا، ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ پاک نے ان کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ ہمارے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اور اس کے بارے میں آگے بھی انشاءاللہ دوسری صورتوں میں خاص طور پہ آئے گا۔ اب اور اب جو ہے، اب امت محمد کو فضیلت دی گئی ہے، اور امت محمد کسی ایک خاندان کا نام نہیں، کسی ایک قبیلے کا نام نہیں، بلکہ جو بھی جہاں سے بھی جو بھی اسلام قبول کر لے اور اللہ کے حکموں پہ چلنے کو تیار ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں پہ آ جائے، وہ امت محمدیہ کا حصہ ہے، اور وہ اس کا اہل ہوگا کہ وہ لیڈرشپ میں اس کا حصہ ملے۔ تو یہ بات جو تھی، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم چہیتے نہیں ہیں اللہ کے، اللہ کا چہیتا صرف وہ ہے جو اللہ کی جو کتاب اور اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چلے گا، اس پہ ہم کو آنا ہے۔ تو بغیر اس کے کوئی سوال نہیں، کوئی تک نہیں بیٹھتا۔ ہاں، پہلے انبیاء صرف مخصوص ہوتے تھے بنی اسرائیل کے خاندان کے لیے، اس قوم کے لیے مخصوص ہوتے تھے، وہ خاندان تھا پورا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ میرے قبیلے میں چلیں، میری قوم میں چلیں، وہاں جا کے ان کو دعوت دینے لگی، تو وہ تھی بنی اسرائیل سے باہر کی عورت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صاف منع کر دیا اس کو، کہا کہ میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مجھے صرف بنی اسرائیل میں بھیجا گیا، میں تمہارے پاس نہیں جا سکتا۔ تو یہ پہلے سلسلہ چلتا تھا، اور اب اوپن ڈورز ہو چکے ہیں کہ اب کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ عربوں کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ قریش کو کوئی خاص کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، عرب کو عجم پہ نہیں ہے، عجم کو عرب پہ نہیں ہے، بلکہ اوپن ڈورز ہیں، جو جس خاندان کا، جس ٹرائب کا، جس زبان کا بولنے والا اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے گا اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں پہ لے آئے گا، وہ لیڈرشپ کا حق ہے۔ تو وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت کا وہ حصہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے لیڈرشپ رکھ دی گئی ہے، اب تم جب بھی اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو گے تمہیں مل جائے گی، جب تک تم نا اہل رہو گے یہ تمہیں نہیں ملے گی۔ ایسے ہی گویا کہ اب باپ نے مرسڈیز خرید کے بیٹے کے لیے رکھ دی اور شو روم میں بک کرا دی اور اس کو بتا دیا دیکھو تم اگر امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہوگے تو یہ تمہارے لیے موجود ہے، اور اگر تم فیل ہو گئے تو تمہیں اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اب وہ بیٹا جو ہے وہ سارے وقت مرسڈیز ہی دیکھتا رہتا ہے، جا کے شو روم میں جاتا ہے، شیشے پہ ناک لگا کے مرسڈیز دیکھتا رہتا ہے، خواب دیکھتا رہتا ہے، گھر میں بیٹھے تو سوچتا رہتا ہے کہ مرسڈیز چلاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور جو کام کرنے کا تھا وہ کرتا ہی نہیں۔ تو وہ مرسڈیز اس کو ملنے والی نہیں ہے، ہاں رکھی اسی کے لیے، ریزرو اس کے لیے کہ جب کبھی یہ کامیاب ہوگا اسی کو ملے گی۔ تو بھائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر اور لوگ اس وقت کیوں حاوی ہیں، ہم تو لیڈرز نہیں ہیں اس وقت، تو پھر ہم سے وعدہ کیا گیا اور لوگ کیوں لیڈر بنے ہوئے اس وقت؟ تو ہم سے تو وعدہ شرط کے تحت کیا گیا، اللہ کا وعدہ کسی کے ساتھ بلا شرط نہیں ہے، اللہ کا وعدہ اس کے حکموں کے ساتھ ہے، اور جب جن کو دیا گیا اور جن سے توقع ہے جب وہ پورا نہیں کریں گے تو آگے جو قبضہ کرنا چاہے کر لے، لیکن جس وقت جب کبھی یہ امت جاگے گی اور عمل کرنا شروع کرے گی، اللہ نے کہا ہے لیڈرشپ تمہاری ہے، تمہیں ملے گی، اور اس وقت نہ تعداد دیکھی جائے گی نہ اس وقت اسباب دیکھے جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ محتاج ہی نہیں ہے تعداد کا اور اسباب کا۔ مٹھی بھر صحابہ تھے جنہوں نے بدر کے اندر 313 نے 1000 لوگوں کو شکست دی، نہ تلواریں تھیں نہ گھوڑے تھے۔ صحابہ غیب کی مدد اللہ سے، غیبی مدد اللہ کی آئی، فرشتے آئے اور اللہ کی مدد کی، اس لیے کہ وہ تھے سمینا وطانا، ہم جو کہو کہ وہ ہم کریں گے، ہم راضی ہیں کرنے کے لیے، ہر چیز سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اور دنیا نے ابھی بھی دیکھا مٹھی بھر مسلمانوں نے جن کے پاس کچھ نہیں تھے بڑی سے بڑی سپر پاور کو شکست دے دی، اور اب بہت ہی جلد حضرت مہدی علیہ السلام کی لیڈرشپ کے اندر پھر مٹھی بھر مسلمان جو ہے وہ ایک بہت بڑا مارکا سر کریں گے، جس کی ہمیں پیشن گوئی دی گئی، ملحمۃ الکبریٰ جسے کہا گیا، ورلڈ وار 3 ہوگی، اور مٹھی بھر مسلمان بڑی سے بڑی پاورز کے آگے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کی غیبی مدد آئے گی، اور اللہ کی غیبی مدد صرف اللہ والوں پر ہی آتی ہے، وہ اللہ والے ہونے چاہیے چاہے تھوڑے سے ہوں، ورنہ تو نہ بم کچھ کرے گا نہ کوئی اور چیز کچھ کر سکے گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لیڈرشپ ہے اصل میں
امت محمدیہ کے لیے جو اپنے آپ کو اس پر لائے گا، پھر نہ اسباب دیکھے جائیں گے، پھر نہ تعداد دیکھی جائے گی، اللہ پاک ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ چینج آف قبلہ جو تھا، تحویل قبلہ عربی میں کہتے ہیں تحویل القبلہ، تو یہ عربی کے الفاظ سے بھی مناسبت ہوتی رہنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو تحویل کہتے ہیں بدلنے کو۔ تو یہ امتحان تھا ایک، اور یہودیوں نے اس کے اوپر خوب اعتراض شروع کر دیا کہ یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، تقدس جو ہے وہ کسی ایک خاص سمت میں نہیں ہے۔ مشرق بھی اللہ، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، ہر جگہ اللہ ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے اللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی بڑھو گے، جہاں بھی دیکھو گے، جہاں بھی اپنا چہرہ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر سمت اللہ کی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا یہ کوئی کیا کہتے ہیں، ابھی آئے گا انشاءاللہ آگے، کہ یہ کوئی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ادھر منہ کر لو ادھر منہ کر لو، اصل نیکی تو اللہ کا حکم پہ چلو، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کہتا ہے ادھر جھکو تو ادھر جھکنا ہے، اللہ کہتا ہے ادھر جھکو تو ادھر جھکنا ہے۔ جس طرف اللہ کہے گا وہ اصل میں حق بن جائے گا، ادھر روحانیت آ جائے گی، ادھر تقدس بن جائے گا۔ یہ مقصد یہ مقصد تھا اس کا، اور یہ ٹیسٹ بھی تھا کہ لوگوں میں کسی خاص جگہ کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کی محبت ہونی چاہیے۔ جدھر اللہ کہیں ادھر اپنا دل بھی بدل لیں، اپنی رخ بھی بدل لیں۔ پھر فرمایا من حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر ایک حکم دے دیا گیا، آپ جہاں کہیں بھی جائیں دنیا کے اندر، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو کعبے کی طرف ہی منہ کرنا پڑے گا۔ ایک سمت بنا دی گئی، اور اس میں ایک اتحاد کی صورت بھی تھی، اور اس میں دماغ کو فوکس بھی کر دیا گیا کہ اب اس پریشانی میں نہیں چھوڑا گیا، اس کے اندر روحانی اسباب، اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو فوکس عطا کر دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو، ہم نے ایک ڈائریکشن طے کر لیا، اب اس ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھیں گے، ہم آگے فکر نہیں کریں گے۔ اگر ڈائریکشن طے نہ ہوتا تو ہر ایک کوئی کسی ڈائریکشن میں پڑھتا، کوئی کسی ڈائریکشن میں کرتا، انسانی دماغ منتشر رہتا اور پریشان رہتا۔ دوسری طرف اس میں جو لفظ آیا شطرہ، شطرہ کا معنی ایک ہے ہوتا ہے عربی میں الا، ایک ہوتا ہے شطرہ۔ الا کا معنی ہے اگر میں انگلش میں کہوں تو ٹو، اور شطرہ ٹوورڈز۔ تو اس لفظ کی وجہ سے گنجائش آ گئی کہ این کعبے کی طرف ایگزیکٹ کیلکولیشن ضروری نہیں ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اللہ پاک نماز قبول فرما لیں گے۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسانی عطا فرمائی، اور دی جاتی ہے آسانی جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو سہولتیں بھی دی جاتی ہیں۔ اس امت کے ذمہ اللہ نے بڑا کام دیا ہے، اپنے آپ اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو، سنتوں کو لانا، اور ساری دنیا میں اس کی محنت کرنا، یہ اس امت کا کام ہے۔ یہ امت خلیفت اللہ بنا کے بھیجی گئی ہے، یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ بنا کے بھیجی گئی ہے۔ تھوڑا سا تو اس کا 22.5 ڈگریز اگر قبلے سے رائٹ ہو جائے یا لیفٹ ہو جائے، اس کے درمیان میں رہے تو نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں اس سے زیادہ اگر رخ بدل جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس میں بھی گنجائش یہ کہ اگر آدمی کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ طے کرے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، تو اس میں گنجائش اور بھی زیادہ نکل آتی ہے اس کے اندر۔ تو وہ اس آیت سے یہ حکم بھی نکلتا ہے اللہ المشرق والمغرب، کہ مشرق مغرب سب کا ہے۔ اور وہ صحابہ کے ساتھ واقعہ بھی ہوا تھا کہ وہ نماز پڑھے تھے اور ان کو تعین نہیں ہو سکا تھا قبلے کا۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ جب آپ ایسی جگہ پر ہوں، غیر مسلم علاقے میں ہوں، یا ایسی جگہ جہاں کوئی ملے نہ پوچھنے بتانے والا، تو جس طرف آپ کا بیسٹ ایسٹیمیٹ ہو، خاص طور پہ جو باہر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جس طرف بیسٹ ایسٹیمیٹ ہو آپ کا، آپ وہ کریں اور نماز پڑھ لیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اگر فوراً بعد آپ کو پتہ بھی چل جائے صحیح ذرائع سے کہ قبلہ کہیں اور تھا یا بالکل الٹا تھا، تو اس کا حکم یہی ہے کہ نماز آپ کی پوری ہو گئی اور آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے معلوم کرنے میں کوئی کمی چھوڑی اور ذرائع تھے معلوم کرنے کے اور آپ نے نہیں معلوم کیا، تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو لوٹائیں۔ تو یہاں سے جو چیز خاص طور پہ جو غیر مسلم ممالک میں ہمارے ساتھی رہ رہے ہیں، خاص طور پہ ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، ان کے تو ساتھ رکھنے والی چیزوں میں قبلہ کمپس ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ چیزیں، یہ معلومات فرض عین ہو جاتی ہیں ایسی جگہوں پہ۔ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ کسی اور اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں مسجد ہی مسجد ہیں، جہاں مسلمان ہی مسلمان ہیں، ہر ایک جانتا ہے، تو وہاں اگر آپ کو کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہر 2 منٹ کے بعد ایک مسجد ویسے ہی مل رہی ہوتی ہے، یا آپ کسی سے پوچھنے بتا دے گا آپ کو۔
لیکن جن جگہوں پہ ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں اور غیر مسلم ممالک کے اندر، وہاں پہ کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو وہاں پہ فرض عین ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک قبلے کا معلوم کرنا، یہ علم آنا چاہیے. کمپس کا استعمال ہر ایک کو نہیں آتا، اور کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن اس میں بھی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. اتنی سائنس، ماڈرن سائنس سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اکوپمنٹس کا استعمال کر سکیں جو ہمیں استعمال ہو رہا ہے. اور اگر کبھی قبلہ کمپس نہ ہو یا کمپس ہی نہ ہو تو پھر کیسے رخ نکالا جائے. اس کی ورکشاپ میں آسٹریلیا میں جب تھا تو کرایا کرتا تھا کہ ہمیں لکڑی گاڑ کے شیڈو کے ذریعے سے، سورج کی سائے کے ذریعے سے ہمیں قبلہ پتہ کرنا آنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں ہماری پر فرض عین کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہے وہ ادھر سے ادھر جاتا رہے گا. جن ممالک میں، باہر کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں، وہاں تو 20 منٹ کی ڈرائیو کر کے مسجد آتی ہے، پیدل کے راستے پہ تو کچھ ہوتا نہیں. تو آدمی شاپنگ کے لیے نکلا، آدمی تفریح کے لیے نکلا، تو وہ مسجد جا کے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے گا. تو جدھر ہوگا اس کو وہاں پڑھنی پڑے گی، اور وہاں پہ اس کو ضروری نہیں کہ اس کو چیزیں پتہ ہوں. تو قبلہ نما آپ کے پاس کمپس جو ہے ضرور ہونا چاہیے. خاص طور پہ قبلے کے لیے کمپس آتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کے لیے اس میں نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں اور نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہو نہیں ہو تو سادہ کمپس بھی ہو، اس سے بھی نکل سکتا ہے. عام طور سے ایک ملک کے اندر ایک ہی رخ ہوتا ہے. نارتھ امریکہ میں جو ہے وہ نارتھ ایسٹ کی طرف جو ہے قبلہ ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ویسٹ کی طرف ہوتا ہے. ان دو جگہوں پہ میں رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے اس کا. ایک مسلح ہر وقت آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ان ممالک کے اندر. گاڑی کے اندر آپ کے کمپس ہو، مسلح ہو، اور تیسری چیز جو آپ کے پاس ہو وہ ایک چھوٹی سی بوتل ہو جو استنجا کے لیے استعمال کر سکیں، اپنے طہارت کے لیے. جب آپ ریسٹ روم یا ٹوائلٹس وغیرہ جائیں تو وہاں پانی نہیں رکھا ہوتا، پیپسی کی بوتل ہو یا پیپسی کا کین ہو، کوئی چیز آپ کے پاس چھوٹی ہو جو استعمال میں. یہ 3 چیزیں تو وہاں پہ ہر وقت ساتھ ہونی چاہیے آپ کے. جو بھی نماز کا خیال کرے، جو بھی جس کو خیال ہونا چاہیے، وہ یہ چیزیں ساتھ لے کر چلے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جہاد، اور جہاد کی فضائل کے اوپر بات آ جاتی ہے، اور شہادت کی فضائل کے اوپر بات آ جاتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، جو شہید ہو جائیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات ایک الگ طریقے کی حیات ہے. تم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، تم لوگوں کا اس کا شعور نہیں ہے، سینس نہیں بن رہا، سینس نہیں ہے تم لوگوں کو، لیکن وہ زندہ ہیں. یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر لڑائی، ہر جنگ جہاد نہیں ہوتی. آج کل تو جہاد بھی بہت سستا ہو گیا ہے اور شہادت بھی بہت سستی ہو گئی ہے. جس کو دیکھو شہید ہو گیا، بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں فلائی اوورس کے اوپر، فلاں فلاں شہید، چاہے فضول چیز میں مرا ہو، شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. بہت سستی ہو گئی ہے میرے بھائی شہادت آج. تو وہ لڑائی، کون سی لڑائی جو ہے وہ جہاد ہوگی؟ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، جس میں قومیت پرستی نہ ہو، جس میں تعصب نہ ہو، جس میں ملک اور قومیت نہ ہو. ملک اور قومیت اس سے بڑھ کے ہمارا دین ہے. ہمارا ملک بھی جو حاصل ہوا، پاکستان جو حاصل ہوا، وہ اللہ کے دین کے لیے حاصل ہوا ہے. صرف دو تین زمینیں جو ہیں وہ بذات خود مقدس ہیں. ایک ہے مکہ کی زمین، اور ایک ہے مدینہ، اور ایک ہے بیت المقدس جہاں پر ہے. یہ 3 زمینیں بذات خود ان کا تقدس قرآن میں آیا ہے. یہ ان بذات خود یہ ان مقدس زمینیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی زمین ایسی نہیں ہے جس کے لیے، زمین کے لیے لڑا جائے اور اس کے لیے مرنے پہ شہادت ملے، بلکہ نظام کے لیے لڑا جاتا ہے. اسلامی نظام لانے کے لیے لڑا جاتا ہے. اسلامی نظام کے لیے لڑنا یہ شہادت دے گا. تو کوئی بھی ملک لے رہے، آسٹریلیا آج غیر مسلم ہے، کل کو اسلامی ملک بن جاتا ہے اور اسلامی حکومت آ جاتی ہے تو آسٹریلیا سے آسٹریلیا شریف بن جائے گا. انگلینڈ آج غیر مسلم ہے، کل کو اسلامی نظام پورا آ جاتا ہے تو انگلینڈ سے انگلینڈ شریف بن جائے گا، برکت والا بن گیا. اصل چیز ہے نظام. نظام کے لیے لڑا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظام لے کر آئے. وہ ریاست مدینہ کہنے سیاسی نعرے الگ ہیں، لیکن اصل ریاست مدینہ کا نظام جہاں آئے گا، وہ نظام اس بات کا تقاضا کرے گا کہ جب لڑے تو اس کے لیے لڑے. زمین کے لیے نہیں لڑا جاتا، قوم کے لیے نہیں لڑا جاتا. تو دوسری بات اس میں یہ کہے گی کہ شہید شہادت کی زندگی، اگر وہ واقعتاً شہید ہوا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون شہید ہوا ہے، کس کی کیا نیت تھی. دوسری بات کہ شہید وہ نہیں ہے کہ جو ابھی تک تو سو رہا تھا
اور جذبات میں آ کے اٹھا اور لڑا اور پھر اس کے بعد مر گیا، بلکہ شہید تو وہ ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے اوامر کو پورا کیا، حکموں کو پورا کیا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی جان آخر میں قربان کر دی۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اور شہید جو ہے وہ اس کی موت اس کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام جو کہیں اعلیٰ درجے میں، ان کی بھی زندگی حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہمارے عقیدوں میں سے عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا جا رہا تھا، تو جب آسمانوں پہ جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی یہاں دیکھیں نیچے۔ جب دیکھا تو آپ نے دیکھا ایک قبر کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، جبرائیل نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدوں میں سے عقیدہ ہے۔ اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آگے بات مزید کی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے یہ عقیدوں میں سے عقیدہ ہے، عقیدوں پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا ایک جو بہت مشہور سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ضرور آزمائیں گے، ہر شخص کو اس دنیا میں آزمایا جائے گا، مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ کبھی خوف میں مبتلا کریں گے، کبھی بھوک میں مبتلا کریں گے، کبھی جان کا خوف، کبھی مال کا خوف، کبھی کھیتی باڑی کی تباہ ہونے کا خوف، دنیا جہان کی خوف آ سکتے ہیں، ٹرائلز آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں ہم بھیجیں گے، دنیا دار البلاء ہے۔ اور پھر کامیاب لوگ کون ہیں کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مفہوم ہے کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں بھائی، اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہمیں مارے، ہمیں زندہ رکھے، ہمیں تڑپائے، ہمیں جو کرے، ہم ہر طرح راضی ہیں، کیونکہ ہم تو خود اپنے ہیں ہی نہیں، ہم تو اللہ کی ملک ہیں، اللہ کی پراپرٹی ہیں، عبداللہ، اللہ کا غلام کے قوانین جب پڑھیں گے، جب آئے گا انشاءاللہ، تو غلام کی تو اپنی کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا، اپنی کوئی ملکیت ہی نہیں ہوتی، جو چیز اس کی ہوتی ہے آقا کی ہوتی ہے۔ تو یہ کلمہ بولنا بھی چاہیے، جب پریشانی ہو اس کے اندر یہ کلمہ بولنا چاہیے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے فضائل میں آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ 10 سال پہلے بھی اگر کوئی تکلیف آئی ہو اور اس کو یاد کر کے پھر یہ کلمہ پڑھے تو اللہ پھر اجر عطا فرمائیں گے۔ پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ کلمہ پڑھے، اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر تکلیف پہ جب یہ کہے گا اور اس یقین کے ساتھ کہے گا جو اس میں کہا گیا، اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ پریشانیاں آتی ہیں، کبھی آزمائش کے طور پہ، کبھی سزا کے طور پہ آتی ہیں، کبھی درجات بڑھانے کے لیے آتی ہیں، اور کبھی اللہ کو اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ 4 وجوہات سے پریشانی آ سکتی ہے، اور کس وجہ سے آئی، کیسے پتہ چلے گا؟ اسی طرح سے جو دنیا کی چیزیں ملتی ہیں وہ بھی ہر چیز کو ملنا نعمت نہیں کہلاتا، بعض دفعہ گناہوں پہ مل رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ اعمال پہ مل رہی ہوتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو بھائی جب کوئی پریشانی ہے، ہم اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالیں۔ انسان کو کوئی دولت ملنا شروع ہو گئی، اس کی خواہشات پوری ہونا شروع ہو گئیں، وہ فوراً دیکھے کہ میری زندگی جو ہے کیا اللہ کے حکموں پہ چل رہی ہے، یا اگر گناہوں پہ چلتے ہوئے دنیا ملنا شروع ہو جائے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ یہ نعمت نہیں ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو نعمت سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے کس بات سے خوش ہے، ہمیں تو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں اور ہم تو اتنا عمل بھی نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائی یہ نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو اپنے دل کی کیفیات دیکھے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھے، اور ضروری تو یہ کہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سمجھے کہ مجھے استغفار ہی کرنا ہے۔ اعلیٰ عاجزی کا درجہ یہ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ آزمائش تو بڑوں کی آتی ہے، آزمائش اللہ والوں کی آتی ہے۔ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے اور استغفار اور کثرت اور اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ ہمیں اس حال سے نکال لیں جس حال میں۔ اور ایک نشانی اس کی کہ اگر پریشانیاں آنے کے بعد وہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پہلے نہیں تھا اور ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پریشانیاں ڈالی ہیں، یہ تو بہت خیر کی بات ہے۔
بہت خیر کی بات ہے. اور اس پریشانیوں پہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ درجات بڑھاتے ہیں. صبر جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صبر جو ہے برداشت کرنے کو کہتے ہیں، خالی میں برداشت کر رہا ہوں بس میں، تو یہ صبر ہے. یہ صبر نامکمل تعریف ہے صبر کی. برداشت تو چور بھی کرتا ہے، چور کو پکڑ لیا جائے چوری پہ اور پھر پولیس اس کی پٹائی کریں دھنائی کریں، وہ کہے میں صبر کر رہا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کیا اس چور کے ساتھ اللہ ہو گیا؟ صبر کی مکمل تعریف جو علماء نے بیان فرمائی، وہ صبر 3 چیزوں کا نام ہے کہ اللہ کے حکموں پہ، اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے پہ جم جائے اور کرتا رہے، اور ان کے کرنے سے جو پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں اور پریشانیاں آئیں ان کو برداشت کرے، اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن اللہ کا حکم نہ توڑے. اللہ نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان سے بچتا رہے، اور اس بچنے میں جو پریشانیاں آئیں، نفس پریشان کرے گا، لوگ پریشان کریں گے، اس سے بچے، لیکن اس حرام کام کو کرے نہ، اس میں جو مشکلات آئے ان کو برداشت کرے، اس کو صبر کہتے ہیں. اور تیسرا، حالات کی وجہ سے جو پریشانیاں آ جائیں اس کو برداشت کرے، وہ صبر کہتے ہیں. حجاب پہننے، پردہ کرنے کا عورت ارادہ کر لیتی ہے، گھر سے مشکلات آنی شروع ہوتی ہیں، خاندان سے مشکلات آنا شروع ہوتی ہیں، ادھر ادھر سے، دوستوں سے، اب وہ اس کو برداشت کرتی ہے لیکن کہتی ہے میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گی. یہ صابرہ عورت ہے. مکس گیدرنگس میں منع کر دیتے ہیں جانے سے کہ ہم نہیں جائیں گے، اللہ نے حکم منع دیا ہے. رشتہ داروں کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، اور گھر والے پریشر ڈالتے ہیں، اس کو برداشت کرنا، لیکن حرام کام سے بچ جانا، یہ صبر ہے. آدمی ارادہ کر لیتا ہے میں داڑھی رکھوں گا اور پوری بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والی داڑھی رکھوں گا، جو کہ واجب ہے رکھنا، ایک مشت داڑھی، اور اس کے اوپر رکھنے پہ مشکلات آتی ہیں، نوکری میں مشکلات آتی ہیں، گھر میں مشکلات آتی ہیں، بیوی مشکلات کر دیتی ہے یا رشتہ نہیں ملتا، یہ جو بھی مشکلات آتی ہیں اس کو برداشت کرتا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے. لیکن اللہ کا حکم نہ توڑے. جو اللہ کا حکم توڑ دے یہ صابر نہیں ہے اور صبر نہیں ہے. پھر حج اور عمرے کے بارے میں کچھ آیتیں آتی ہیں، صفا و مروہ کے میں جو صحیح ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے کہ جہالت کے زمانے میں وہاں پہ بت رکھے ہوتے تھے صفا و مروہ کے اوپر. تو جب وہاں سے بت ہٹ گئے، اسلام آگے، مکہ فتح ہو گیا، تو صحابہ کو تھوڑا سا اس میں وہ اشکال ہوا کہ یہاں تو بت رکھا ہوتے تھے، ہم یہاں پہ کیسے کریں ابھی. تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ بت ہٹ چکے ہیں، اور صفا و مروہ جو ہے وہ یہاں پہ سعی کرنا، یہ تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، تمہاری ماں ہاجرہ علیہ السلام کی نشانی ہے، اور یہ شاعر اسلام میں سے، یہ اسلام کی ایک شان کی نشانی ہے، تو یہاں پہ دوڑو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ایک رکن قرار دے دیا گیا حج کا اور عمرے کا، اور اس کے بارے میں بیان ہوا ہے. پھر حلال کھانے کے بارے میں آیتیں آئیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں، حلال چیزیں کھاؤ دنیا میں سے. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگوں، حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. بار بار حلال کی طرف کہا گیا ہے. تو اس کا علم سیکھنا، اس کا خیال کرنا، کھانے میں انسان مارا جاتا ہے. بہت ساری مجاہدے برداشت کر لیتا ہے، وہ جہاں کھانے کی بات آتی ہے وہاں پیٹ مار دیتا ہے انسان کو. بریانی پک کے آئی، نہاری پکی بھی آئی، اب اس وقت ساری تعویلات کر لیتے ہیں کہ میری گوشت پتہ نہیں کیسے. یاد رکھیں کہ گوشت کے اندر اصل چیز جو ہے وہ حرمت کی ہے، جب تک کہ تحقیق سے ثابت نہ ہو جائے کہ حلال ہے، وہ حرام سمجھا جائے گا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ حلال ہے. باقی چیزوں کے اندر حلت کا حکم ہے اصل میں، جب تک کہ شواہد اور دلائل سے ثابت نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی حرام چیز ہے. لیکن گوشت میں اصل جو چیز ہے وہ حرمت ہے، اور بہت احتیاط کرنا چاہیے اس کے اندر. کبھی آگے اس کا حکم اللہ پاک دیں گے کہ کیا اس میں سے حلال ہے اور حرام ہے. تو اتنا علم سیکھنا یہ تو بہت ضروری ہے. جو چیز جسم میں جا رہی ہے، جسم کا حصہ بن رہی ہے، اگر وہ حلال ہوئی خدا نہ خواستہ، یا حلال چیز حلال تھی یا کمائی حرام ہوئی، تو وہ حرام کمائی سے، حرام کھانے سے پلا ہوا جسم، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تو جہنم کی آگ کا حصہ بنے گا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مشہور واقعہ ہے کہ وہ غلام تھا ان کا، وہ کہیں سے دودھ لایا، ان کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے دودھ لیا اور دودھ پی گئے. تو اس غلام نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ پوچھ کے تحقیق کر کے کھاتے پیتے ہیں، ابھی آپ نے کچھ نہیں پوچھا. تو کہنے لگے ہاں تم نے صحیح یاد دلایا،
اصل میں مجھے بھوک اتنی شدید لگی ہوئی تھی کہ 2-3 دن سے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے لے لیا. تم بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو کہنے لگا میں اصل میں کسی زمانے میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ مسلمان تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں کہانت کا کام کرتا تھا. کہانت کا مطلب نجومی, ادھر ادھر کی پیشن گوئیاں کرنا. یہ حرام کام ہے. پیشن گوئیاں کرنا, مستقبل کے حالات بتانا, ہاتھ دیکھنا, ذائچے کھینچنا, یہ اس امت کے لیے اللہ نے حرام کر دیا. اس کی کمائی, یہ عمل حرام ہے, اس کی کمائی حرام ہے. وہ میں اب جب گیا کافی عرصے کے بعد تو اس قوم کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا تمہاری جو معاوضہ تھا وہ ہمارے پر باقی تھا, تو یہ دودھ لے لو اس کے معاوضے میں. میں لے کے آ گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے. تم نے یہ کیا کیا, مجھے تم نے حرام چیز کھلا دی. پھر انہوں نے منہ انگلیاں ڈال کے اس کو خے کر کے نکالا, کہ نکل نہیں رہی تھی تو پانی پی کے اس کو نکالا. کسی نے کہا کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو آپ کے اوپر فتویٰ لگتا ہی نہیں اس کا. دیکھو وہ حضرات فتوے پہ نہیں چلا کرتے تھے, وہ حضرات تقوی پہ چلا کرتے تھے, کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے رسول نے چیزیں کھول دی تھی. ان کے سامنے آخرت ایسی تھی جیسے کھلی بھی ہو, جنت ایسی تھی کھلی بھی ہو, جنت جہنم ایسے تھے سامنے کھلے ہوئے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے سنا ہے اللہ کے رسول سے کہ جو جسم حرام کھانے سے پلا ہوا ہو, حرام غذا سے پلا ہو, وہ جہنم میں ہی اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا, اس جنت میں نہیں جا سکتا. نکالا, وہ خے کر کے نکالا جتنا نکل سکتا تھا. ہم خیال ہی نہیں کرتے. ہم آسٹریلیا گئے, وہاں پہ کیمبرا میں ہمارے پہلی دفعہ جب ہم گئے تو ہم نے پوچھا جانے لوگوں سے کہ بھائی یہاں جو حلال فوڈ شاپ ہے, گوشت ہے, یہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے تحقیق کی؟ ہاں. دیندار لوگوں سے پوچھنے لگے, دیندار لوگ, ہاں بالکل حلال ہے. تم نے کوئی تحقیق کی؟ کہ ہاں تحقیق کر لی. کیا تحقیق کی تم نے؟ کہ جی ہم نے اس سے پوچھا, وہ کہہ رہا حلال ہے. یہ کیا تحقیق ہوئی یار؟ اپنے منہ سے کون کہے گا میں حرام گوشت بیچ رہا ہوں؟ یہ کون سی تحقیق ہوئی؟ جس سے پوچھو وہ یہی بول رہا ہے کہ ہاں وہ تو بہت دیندار آدمی ہے, وہ تو بہت اچھا ہے, وہ یہ اس کی صفات گنوا رہے ہیں. بھائی ہمیں اس کی صفات سے کچھ نہیں ہے. ہاں کتنی دفعہ آدمی نیک ہوتا ہے, شریف ہوتا ہے, لیکن اس کو علم نہیں ہوتا, علم کی کمی ہوتی ہے کہ حلال کس چیز کیسے ہوتی ہے. تو ہم نے وہاں پہ 2 مہینے تک کچھ نہیں کھایا گوشت میں سے, سبزیاں کھاتے رہے. پھر ہمیں تو اطمینان نہیں ہوا. پھر ہم سڈنی سے دوسری جگہ سے جا کے لے کے آتے تھے, جہاں ہمیں اطمینان ہوا, یقین ہوا, اور وہاں ہم نے تحقیق کی, وہاں سے جا کے گوشت لے کر آتے تھے. آہستہ آہستہ وہاں کے سارے ساتھی ہم پہ منگانا شروع ہو گئے کہ آپ ہی لے کر آئے. تو یہ تحقیق کرنے والی بات ہے. انگریڈینٹس چیک کرنا بہت اہم ہے, چیک ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں کہاں سے وہ نکالا ہوا ہے, سور سے نکل کے آ رہا ہے, غیر ذبیحہ جانور سے نکل کے آ رہا ہے, کچھ نہیں پتا. مارکیٹ میں, باہر کی مارکیٹوں میں حلال اسٹیمپ کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں. بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جتنے بھی حلال سرٹیفکیشن ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں, کوئی بھی ریلائبل نہیں ہے. میں تو ان کے ساتھ کام کر کے آیا ہوں. دھوکے باز 2 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ دین ان کی زندگی میں نہیں ہوتا, نہ ان کو کچھ مسئلہ پتا ہوتا ہے, صرف پیسے لیتے ہیں. ہر اسٹیمپ کے اوپر ان کو رائلٹی ملتی ہے, ہر چیز کے بکنے پر رائلٹی ملتی ہے. یہ تو بزنس بن چکا ہے. کہیں کسی جگہ پہ کوئی ادارہ, گورنمنٹ کا ادارہ ہو یا پرائیویٹ ہو, اللہ ماشاء اللہ اگر متقی پرہیزگار علماء ہیں, بہت احتیاط سے, بہت تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں اور ان کو دین کا علم ہے اور یہ واقعی مستند علماء ہیں, تو ان کی سرٹیفکیشن کا اعتبار کریں, ورنہ بالکل کوئی اعتبار نہیں کریں. میں تو ان لوگوں کے ساتھ رہ کے آیا ہوں جو وہاں پہ سرٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ بہت احتیاط, اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. انگریڈینٹس کا, ای نمبرز, اس کو بیٹھیں, اس کو دیکھیں, اس کی سرچ کریں کہاں سے کمرشل انگریڈینٹس نکالے جاتے ہیں. اب تو پاکستان میں ہر جگہ کے باہر کی چیزیں آ رہی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم مسلم ممالک میں, یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلم ملک, کون سا مسلم ملک میرے بھائی, اور کون سا اسلام, کتنا اسلام ہماری زندگیوں میں ہے. آپ بازار میں چلے جاؤ, کتنا بزنس جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو رہا ہے. ایسے ہی تو نہیں ذلت میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کے رکھ دیا, کوئی پرواہ نہیں حلال حرام کی, بس پیسہ آ جائے, چیزیں مل جائیں, ضرورت پوری ہو جائے, عیاشی ہو جائے, بس یہ اس امت نے اپنا شعار بنا لیا اس کو. بازار میں جائیں تو صحیح, جھوٹ اور بددیانتی کا بازار گرم ہے. کتے کھلا رہے ہیں, گدھے کھلا رہے ہیں, کیا کیا خبریں آ رہی ہوتی ہیں. حرام تیل بک رہا ہے, اور اللہ جانے حرام مردہ مرغیاں بک رہی ہیں. بہت احتیاط کریں, پاکستان ہو یا کہیں پہ بھی ہو, دین مل نہیں رہا. متقی پرہیزگار لوگ ملتے نہیں ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اب اللہ نے 4 چیزیں خاص طور پہ یہاں ذکر کی ہیں
کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا یعنی سور کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ جانور حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، وہ سب حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن یہاں خاص طور پہ اس لیے ذکر کی کہ مشرکین خاص طور پہ ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور ان کو کھاتے تھے، تو اللہ نے ان کے رد میں خاص طور پہ یہ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ باقی احادیث مبارکہ سے اور چیزوں کا حرمت پتہ چلتی ہے۔ پھر مجتہدین نے اصول نکالے ہیں، اور اس اصول کے اوپر بہت سارے فتوے پھر لگے ہیں، وہ پھر پورے پڑھنے کی چیزیں، دا سائنس آف فقہ، دا سائنس آف اسلامک جورسپروڈنس ایک پورا سبجیکٹ ہے جس میں اس کے اصول پڑھائے جاتے ہیں اور کس طرح قرآن و سنت سے احکام نکالے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نفل صدقات کے اوپر بات آئی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم من قبل المشرق والمغرب، کہ اچھا پھر کہا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقابہ۔ صدقہ نفل صدقات جو ہیں، مال کو خرچ کرنے کا، اس کے اوپر جو ہے وہ انکریج کیا گیا، اور کہا کہ اس میں جو ہے سب سے پہلا حق تو ذوی القربہ کا ہے۔ ذوی القربہ رشتہ دار جو جن سے رحم کی وجہ سے تعلق بنا، اور صلہ رحمی کا جن سے حکم دیا گیا، یعنی کہ آپ کی صلہ رحمی کا مطلب ہے یہاں رحم سے مراد وہ نہیں ہے مرسی، بلکہ یہاں رحم سے مراد ہے کہ پیدائش آپ کی جس جگہ پہ ہوئی ہے، کہ یعنی کہ جس رحم سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی پیدائش ہونے کی وجہ سے جو آپ کے تعلقات اور رشتہ داریاں بنی ہیں، اس کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ آپ کو اچھا صلہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ تو سب سے پہلا حق تو آپ کے رشتہ داروں کا بنتا ہے آپ کے مال میں، آپ کی زکوٰۃ میں بھی، آپ کے نفل صدقات میں بھی، کہ زکوٰۃ میں جو اس کا اہل بن رہا ہے اس کو پہلے دیں، نفل صدقات میں بھی اس کو پہلے دیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ اپنے رشتہ دار کو دو گے صدقہ تو 2 اجر ملیں گے، ایک تو مال خرچ کرنے کا اجر ملے گا، دوسرے اب رشتہ داری نبھانے کا حق ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے نفل صدقات جو ہے وہ اگر شوہر جو ہے وہ اتنا نہیں کماتا اور بیوی کے پاس اللہ نے وسائل رکھے ہوئے ہیں اور بیوی شوہر کو صدقہ کر دیتی ہے، تو فرمایا اس کو 2 اجر ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا، اور دوسری اپنے شوہر کے اوپر جو تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے اس کے اوپر خرچ کرنے کا۔ تو یہاں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے بات کہ ہم مال کو غیروں میں دے کے سمجھتے ہیں کہ زیادہ اجر ملے گا، اپنوں پہ خرچ کرنے میں دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا اجر ہے، یہ تو میرے ہی اپنے، ارے اللہ نے رکھا ہے خرچ، شوہر کو کہا بیوی پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، یہ بھی اجر کی چیز ہے، تو اس میں ڈبل اجر کہا گیا۔ تو اس بات کی انکریج کیا گیا اس بات کو۔ پھر قصاص کے اوپر بات آ گئی، کیپٹل پنشمنٹ اور دیت، جسے مانیٹری کمپنسیشن کہا یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتل، کہ اے ایمان والو تمہیں قصاص کا حکم دیا گیا۔ قصاص کا مطلب ہے کہ جب ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے سزا میں بدلے کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص کے اندر تو زندگی رکھی ہوئی ہے میرے بھائی۔ مجرم کو قتل کرنے کے اندر، قاتل کو قتل کرنے میں زندگی چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر کہا کہ عقل والوں لوگوں، انٹلیکچوئلس کو خطاب کیا کہ یہ بات بظاہر ایسی لگے گی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن اس میں زندگی چھپی ہوئی ہے۔ جب تم ایک قاتل کو قتل کر دو گے تو آئندہ لوگ خود ڈر کے مارے اس طرح کے بڑے جرم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ حدود کہلاتی ہیں، ان کو حد کہتے ہیں، اسلامی حدود کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے مقرر کر دی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب طے ہو جائے گا کہ یہ حدود نافذ ہوں گی اس شخص کے اوپر، اب اس کو بدلنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ صدر نہ پرائم منسٹر۔ جبکہ جو ویسٹرن نظام ہیں، ان ویسٹرن نظاموں میں صدر اور پرائم منسٹر کو حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جب حدود طے ہو جائیں اور یہ پتہ چل جائے کہ اس پہ حد نافذ ہوگی تو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی بھی بدل نہیں سکتا اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ کاٹا جا رہا تھا ایک آدمی کا چوری پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ تو فرمایا آپ ہی نے تو حکم دیا ہے، آپ نہیں دیتے؟ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جو ہے وہ حد
حد کا معاملہ آئے اور سزا کا معاملہ آئے اور وہ حد جاری نہ کرے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ اجازت تو نبی تک کو نہیں تھی۔ تو یہ اسلامی حکومت، اب یہ اسلامی حکومت کی ساری چیزیں ہیں، ہم بار بار اس بات کو ہم جگہ جگہ ویسٹرن سسٹم سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خیال بار بار لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ ویسٹرن والے تو ہم سے بہت بہتر ہیں، ہمارے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بھائی یہ بات ہماری نہیں ہو رہی ہے، یہ بات اسلامی نظام کی ہو رہی ہے۔ اس وقت اسلامی نظام جو ہونا چاہیے وہ تو ہے ہی نہیں کہیں اس وقت۔ اللہ وہ دن ہمیں دکھائے کہ کسی ملک کے اندر صحیح معنی میں اسلامی نظام آئے۔ ہاں ابھی ایک ملک کے اندر ہمیں توقع ہے، افغانستان کے اندر اللہ پاک نے کچھ اللہ والوں کو کامیاب فرمایا ہے، وہاں ہمیں توقع ہے انشاءاللہ کہ وہاں بہت بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی، ورنہ یہ نظام ہمارے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو بہت نیچے گر چکے ہیں۔ یہ تو اسلامک سسٹم کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں تو وہ اس کے برابری کرنے والا تو کوئی اور نظام ہے ہی نہیں۔ اور پھر آگے جو ہے وہ وصیت کے احکام آتے ہیں۔ یہاں پہنچ کے ہمارا ٹائم ابھی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اب ہم اس کو آگے مزید جاری کریں گے۔ یہ ابھی دوسرا جو چل رہا ہے، اس بارے میں اگر کوئی سوالات ہو تو وہ آپ بھیج بھی سکتے ہیں ابھی، اور فورم پہ بھی بھیج سکتے ہیں، ورنہ ہم اس کو اب یہاں سیشن کو اپنا ختم کرتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت على فصل وسلم على محمد كما أنت وافعل بنا كما أنت فإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو ہماری زندگی میں اللہ نے لے آئیے، یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجیے، ہمیں تقوی پرہیزگاری عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنا دیجیے، یا اللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد بارک وسلم، آمین 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 یا رب العالمین۔